अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद भी लगता है कि हुकूमत की मुश्किलात कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ गई हैं और इसी मकसद के लिए आइन में एक और 27वीं तरमीम लाने के लिए भी राह हमवार करने की कोशिशें की जा रही हैं। जजेस की तादाद को बढ़ाने पर भी बिल लाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाकर 17 से 23 करने का बिल पहले ही बैरिस्टर दानियाल चौधरी ज़ाती हैसियत पे पेश कर चुके हैं और अब उसे हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब पीटीआई ने जेल में मुबैना तौर पर बानी पीटीआई की बिगड़ती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार किया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें जेल में मुज़र सेहत खाना जानबूझकर दिया जा रहा है, जबकि पीटीआई में इमरान खान की रिहाई को लेकर इख्तलाफात भी संगीन शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जेल से रिहाई के बाद तहरीके इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से डील की खबरें भी जोर पकड़ती जा रही हैं। इस मुबैना डील या ढील के बाद हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या वाकई बानी पीटीआई इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं? बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा है और अमेरिका में अगले होने वाले इंतखाबात में ट्रंप की जीत इमरान खान की रिहाई की नवीद बन सकती है। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वराइद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, 26वीं आईनी तरमीम से कबल यूं लगता था कि हुकूमत के लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है, लेकिन समहाउ ये तरमीम भी हो गई। अब इसके बाद कुछ ही दिन में 27वीं तरमीम की अब गूंज हमें सुनाई दे रही है। क्या जरूरत पेश आ रही है अब इन्हें कि अब अगली तरमीम करने के लिए? अभी 26वीं तरमीम का वो सारा क्योस खत्म नहीं हुआ। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने पहले कोशिश ये की है कि वो जो चीज़ें बड़ी आसानी से पास हो सकती थी और जिसमें चीज़ें बड़ी गैर मुतनाज़िया थी, उनको उन्होंने पहली स्टेज पे पास करवाया है। और आपने देखा कि हत्ता कि उन्होंने पीटीआई ने भी कोई बहुत उसकी तरमीम को अगरचे मंजूर नहीं किया, लेकिन उनसे भी उन्होंने कोशिश की कि कंसेंसस करवा लें और कुछ चीज़ें उनकी मान के उसके अंदर तब्दीलियाँ भी की। तो और फिर वो आपने देखा कि उस कमेटी में भी पीटीआई शामिल हो गई है जो कि जजेस का जुडिशल कमीशन बना है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये एक दो तरामीम और लाएंगे जिसमें जो चीज़ें मुतनाज़िया रह गई हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। और सर, वो मुतनाज़िया चीज़ें क्या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी जो बातें बहुत आ रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगी, सिविलियन ट्रायल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें? मेरा ख्याल है एक तो अभी शायद वो जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात से भी अभी शायद वो पूरी तरह मुतमिन नहीं है जो उन्होंने अमेंडमेंट की है। और इसी तरह जो मई वाले जो वाक़यात हैं उसके हवाले से हमें ये लगता है कि मुक़्तदरा भी मुतमिन नहीं है कि उनके केसेस के मामले में अभी तक कोई मेजर पेशरफ्त नहीं हुई। मिलिट्री कोर्ट्स उनके बारे में मुकदमात सुन भी चुकी है, सुना है कि वो सज़ाएं भी दे चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आर्डर के तहत वो सज़ाएं सुनाई नहीं जा सकी। तो ज़ाहिर है इसके हवाले से मुक़्तदरा के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आ सकती हैं। मतलब ये कि जिस तरह से वो अदलिया को कंट्रोल करना चाहती थी एग्जेक्टिव, उस तरह उनको लग रहा है कि शायद उस तरह से हम कंट्रोल नहीं कर पाए, शायद मजीद किसी तरमीम की ज़रूरत है। जी देखें, ये दोनों देखने के तरीके हैं ना। एक आप देख रही हैं कि कंट्रोल करने का तरीका है, एक ये भी हो सकता है कि अदलिया के कंट्रोल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो साल से अदलिया ने इंतज़ामिया को कंट्रोल में किया हुआ है और सारे चीफ सेक्रेटरी वहाँ बुला के बिठाए होते हैं, आईजी बिठाए होते हैं और आइन में तरमीम भी हो तो अदलिया उसके अंदर जो है वो कर देती है तब्दीलियाँ। इस हद तक के वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया, इस हद तक के गवर्नमेंट के मशीरों को उन्होंने कहा आप रख ही नहीं सकते। तो मतलब इस तरह की जो एक्सेसेस थी वो भी तो थी ना अदलिया में। अब फ़र्ज़ करें पर तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू देख लें कि तहरीक इंसाफ तो समझती है कि हमारे पास हमने असम्बली तोड़ दी, हमने जो है नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया, तो फिर किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। आप उस वक़्त तो यही उमर अत्याब बंदियाल थे, तो ज़ाहिर है ये तो तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं आई होगी। और ये जो आज सबसे पसंदीदा जज है तहरीक इंसाफ का, इसी ने फैसला लिखा था। तो ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट से कोई लड़ाई जो है अदलिया की वो कोई नई नहीं है, ये बड़ी पुरानी चल रही है और जस्टिस मुनीर से चल रही है।
تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے اس وقت ہو سکتا ہے پارلیمنٹ حاوی ہو گئی ہو اور وہ اپنی مرضی کر رہی ہو, کل کو پھر کوئی بیلنس کریٹ ہو جائے گا. ٹھیک. چیف جسٹس یحییٰ افریدی کیا حکومت کے لیے دوسرے جسٹس سجاد علی شاہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ کس طرح کا خدشہ؟ دیکھیں میں پیشین گوئیاں تو بڑا مشکل ہے کرنا کسی کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ کیا ہو, لیکن اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ اب ملک کو آگے چلنے کی ضرورت ہے. لڑائیاں لڑ کے اور اس طرح سے تنازعات بڑھا کے تو ملک نہیں آگے چل سکتا, کہیں تو سیٹل ڈاؤن کریں گے نا آپ. تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لڑ کے چیزوں کو طے کریں اور پھر اس کے نتیجے میں ادارے بھی تباہ ہوں, کمزور ہوں, اس کی بجائے کنسلٹیشن سے زیادہ بہتر ہے. یہ جیسے اب 26 ترمیم میں انتظار کیا نا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا لمبے عرصے تک, پھر مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف سے بار بار مذاکرات کیے, تو ہمیشہ امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر اسی طرح صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ججز کے فیصلے کی طرح نہیں کہ 4 ججز نے بیٹھ کے پرائم منسٹر کو نکال دیا. اس میں اتنا براڈر کنسنسس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنا مشکل ہے ایک ایک بندے کو اکٹھا کرنا, منانا, ایک ایک جماعت کو کنونس کرنا, ایک ایک شک پہ منوانا. تو یہ اسی لیے یہ پارلیمنٹ کو سپریم قرار دیا گیا ہے کہ یہ پروسیس بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن مولانا صاحب نے تو اب اس دفعہ کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے لیے تو میں بھرپور مزاحمت کروں گا, کسی کا باپ بھی منظور نہیں کرا سکتا. ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو ان کی بات, تو ظاہر ہے میں نے تو پہلے ہی کہا کہ اب وہ متنازع چیزیں آئیں گی جس پہ ہو سکتا ہے باقی ایگری نہ ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو بھی اس طرح سے ایکٹیو ہوں گے اس کے لیے 27ویں ترمیم کے لیے جس طرح سے وہ 26ویں ترمیم کے لیے ایکٹیو تھے, اسپیشلی اگر ہم ملٹری کورٹس کی بات کریں؟ دیکھنا یہ نا کہ وہ کیا ہے. نہیں, اس ملٹری کورٹس تو وہ کہہ چکے ہیں کہ میں ان کے خلاف ہوں. اگر آپ ان کا ماضی کا موقف تو یہی تھا کہ بھئی میں ملٹری سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے میں خلاف ہوں. تو لیکن باقی چیزیں دیکھنی پڑیں گی نا. دیکھیں یہ تو ہوئی ایک, جس طرح آپ نے کہا کہ جی ملٹری اپنا ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے آپس کے اختیارات کا توازن, لیکن اصل امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ کیا ریفارمز کی جاتی ہیں جس سے کہ کوئی عوام کا بھی بھلا ہو. مثلا اتنے سارے کیسز ہیں, اتنی دیر لگتی ہے کیسز کے فیصلہ ہونے میں. ایون 9 مئی کے کیسز آپ دیکھ لیں, اسی طرح دہشت گردی کے کیس دیکھ لیں, بے نظیر بھٹو کا کیس جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہے. تو ظاہر ہے اس پہ کچھ غور و فکر تو کرنا چاہیے نا حکومت کی. تو بیسک تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسی ریفارمز کریں کہ جس سے جو مقدمات کی طوالت کا سلسلہ ختم ہو, جلد فیصلے ہوں, اعلیٰ معیار کے ہوں, اور ان کے اوپر ایک چیک ہو سپیریئر جوڈیشری کا, اور پھر اسی طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کا یہ بہتر نظام ہے, کیونکہ خود اپنے اوپر کوئی محکمہ خود اپنے اوپر چیک نہیں ہوتا, دوسرا ہمیشہ اس کے اوپر چیک رکھتا ہے. تو یہی دنیا میں طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوتی ہے دنیا بھر میں. ٹھیک ہے, تو یہی پارلیمنٹری اوور سائٹ اب یہاں بھی آ گئی ہے. تو دس از پازیٹیو. سر, آپ عدلیہ کے عروج و زوال پر آپ کتاب کے مصنف بھی ہیں, آپ نے بک بھی لکھی ہوئی ہے, ایک گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں, تو آپ موجودہ عدلیہ کو اپنی کتاب کے تناظر میں کس مقام پر رکھتے ہیں؟ دیکھیں بڑی اچھی, یہ سارے جو ججز ہیں اس وقت, میں تو آپ کو بتایا نا, میں تو جسٹس منصور علی شاہ اور فائز عیسیٰ دونوں کو پسند کرتا ہوں, کیونکہ دونوں کے کوئی بیگیج نہیں ہے. دونوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہ ہم ان پر انگلی اٹھائیں. مثلا قاضی فائز عیسیٰ کے مجھے ایک فیصلے پہ اعتراض ہے کہ جو انہوں نے پی ٹی آئی کی جو بطور پارٹی الیکشن لڑنے پہ, لیکن اس کی بھی ان کے پاس قانونی اور آئینی وجوہات ہیں. منصور علی شاہ صاحب کے بھی ایک فیصلے پہ مجھے اعتراض ہے, لیکن ظاہر ہے اعتراضات تو ہوتے ہیں, لیکن دونوں کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا. میں دونوں کو ایک بہت ایماندار اچھا جج سمجھتا ہوں, جن کو لا نوئنگ ہیں, کانسٹیٹیوشن فالوئنگ ہیں, جمہوری جج ہیں دونوں کو. لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کرتے, انہوں نے دونوں نے جو ہے وہ ایک لڑائی کی روش رکھی.
جس سے بہت نقصان پہنچا ہے. تو توقع نہیں تھی کہ منصور علی شاہ صاحب اس طرح کریں گے, لیکن وہ بھی پتہ نہیں کیوں اتنے ایموشنل ہو گئے. حالانکہ یہ جو طریقہ تھا, آج منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوتے تو اس سپریم کورٹ کی بھی زیادہ عزت ہوتی اور ان کی بھی زیادہ عزت ہوتی, لیکن ظاہر ہے وہ متنازع ہو گئے اس لڑائی میں. اور جسٹس یحییٰ آفریدی سب سے عقل, جی بالکل, اور اسی طرح جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ غیر متنازع ہو گئے. اور حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ سالہ سال اکٹھے کام کرتے رہے ہیں, تو ایک ہی لا فرم تھی ان کی. تو لیکن یہی بات ہے کہ آپ کو اپنے ذاتی فیصلوں میں اور قومی فیصلوں میں بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ اپنے بارے میں خیال کریں, قوم کے بارے میں بھی خیال کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب سے جس دانش مندی کی توقع تھی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جس عقل مندی کی توقع تھی, دونوں نے اس کا اظہار نہیں کیا. نہ وہ گریس نہیں. ٹھیک ہے سر, پی ٹی آئی میں عمران خان کی رہائی کو لے کر اختلافات بھی سامنے آ چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہے مختلف لوگ مختلف بیانات دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی ان کی پارٹی کے لوگ ان کی رہائی میں کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. سارے ہی رہائی چاہتے ہیں, سارے بڑی خلوص سے رہائی چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب بھی جبر ہوتا ہے نا, جب بھی ایک پارٹی اپریسڈ ہوتی ہے, تو اپریشن کو برداشت کرنے کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب سی مایوسی اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جذبات بھر جاتے ہیں. اور پی ٹی آئی تو شروع سے ہی اس میں ایک یہ نیگیٹو کیپیبلٹی ہے ان کے لیڈر سے لے کے نیچے تک کہ وہ اپنے بارے میں ذرا سی مخالفت بھی کوئی کرے تو اس کو گالی گلوچ تک لے جاتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے اس سے راستے بند کر لیتے ہیں. تو حالانکہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ کون سا لیڈر ہے جو غداری کے الزام سے بچ گیا ہے, تو پھر پی ٹی آئی کو کیا کہیں ہم کہ کیا یہ دیکھیں نا, گوہر علی کو بھی وردی پہنا دی, اسد قیصر کو بھی وردی پہنا دی, علی امین گنڈا پور کو بھی فوجی وردی پہنا کے پیش کر دیا. اب باری ہے بشرا بی بی کی اور علیمہ خان کی. ان کی ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, ان کی رہائی پہلے تو یہ پہناتی تھی نا سب کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے بشرا بی بی کی رہائی پر کوئی یہ جو ڈیل کا تاثر ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ خواجہ آصف تو بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیل ہو رہی ہے کوئی نوڑا کشتی ہو رہی ہے آپس میں. دیکھیں ڈیل, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرویز الہی جتنی دیر تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی باہر نکل سکے تھے, انہوں نے اور نیا کیس بنا لینا تھا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بھائی اگر ان کے خلاف نئے کیسز نہیں بنے, وہ اسلام آباد سے گاڑی میں بیٹھ کے پشاور بھی چلی گئی ہیں, راستے میں انہیں کسی نے روکا بھی نہیں ہے, تو جو ماضی کی مثالیں ہیں ان سے تو ایسا نہیں لگتا کہ جو بھی جس کی ضمانت بھی ہوئی ہے وہ اس کے خلاف نیا کیس بن گیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہے. سر نومبر میں عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی اندیا دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بڑے آپٹیمسٹک نظر آ رہے ہیں, پھر کیونکہ امریکہ کے الیکشن سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں, کوئی ڈونلڈ ٹرمپ بھی شاید آئے تو ان کے لیے کوئی پازیٹیو خبر لے آئے. آپ اس سب کو کیسے ریلائز کرتے ہیں, کوئی آ سکتی ہے وہاں سے بھی کوئی خبر؟ دیکھیں الٹیمیٹلی تو انہیں رہا ہونا چاہیے, میں تو دعا گو ہوں جلدی سے جلدی رہا ہوں, لیکن ان تجزیوں سے ان دعاؤں سے میں اتفاق نہیں کرتا. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا مقتدرہ ہے جن کے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کا مناقشہ ہے یا لڑائی ہے, اٹ از گوئنگ اسٹرانگ ڈے بائی ڈے, گیٹنگ اسٹرانگر ڈے بائی ڈے. دیکھیں ان کو فائنانشیل پرابلم تھے وہ ریزالو ہوئے ہیں, ان کو جوڈیشری سے پرابلمس تھے ان سے وہ نکلے ہیں, ان کو پارلیمنٹ سے وہ مدد نہیں مل رہی تھی وہ اس سے نکل آئے ہیں, ان کو پبلک جو ریلیز تھیں ان سے پرابلم تھا اس تھریٹ سے وہ نکل آئے ہیں. تو اب وہ کیوں جو یہ کریں گے, جب وہ ان خطرات میں تھے تو تب انہوں نے صلح نہیں کی, تب رہا نہیں کیا. اب تو وہ ان خطرات سے نکل آئے ہیں, اب تو پی ٹی آئی کے اندر اپنیاں لڑائیاں ہیں. ہاں اب وہ تب کریں گے جب پی ٹی آئی کمزور ہو جائے گی اور وہ اپنی شرائط پر پھر صلح کرنا چاہیں.
تو یہ بتائیے نواز شریف صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں, پاور پالیٹکس سے آؤٹ ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب پاور پالیٹکس سے آؤٹ ہو گئے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں, جبکہ ان کے بھائی بھی ہیں پرائم منسٹر, ان کی بیٹی ہیں وزیر اعلیٰ, میرا خیال ہے کہ بغیر بھی سسٹم چل رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے از ہی ان دی پاور پالیٹکس؟ دیکھیں شجیہ, ایسا ہے کہ اگلی جو الیکشن ہے نا اس میں عمران خان ہوں نہ ہوں, نواز شریف ہوں یا نہ ہوں, ان کے بھوت بھی اگلے الیکشن میں موجود ہوں گے. اگلا الیکشن انہی دو کے درمیان ہے, چاہے یہ ہوں یا ان کے بھوت ہوں, تو یہ اگلا الیکشن بھی انہی کے درمیان ہے. سر ان کے بھوت کا کیا مطلب, کوئی ان کی ریپلیسمنٹ آ جائے گی؟ بھوت سے مراد یہ ہے کہ بھائی ان کی نہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھوت کو ہی ووٹ پڑے گا. اچھا ٹھیک ٹھیک. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا اتحادی سیٹ اپ 5 سال پورے کر پائے گا, یا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی بڑی تبدیلی کا امکان ہے؟ دیکھیں سمپل بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی اسٹرانگ رہی تو یہ حکومت بھی چلتی رہے گی, اگر پی ٹی آئی کمزور ہو گئی تو یہ حکومت بھی نہیں چل سکے گی. اس حکومت کا مستقبل پی ٹی آئی کے مضبوط رہنے پہ ہے. جس دن پی ٹی آئی کمزور ہو گئی, ٹوٹ گئی, اس دن یہ حکومت بھی خطرے میں چلے گی. ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. سہیل راج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تجزیہ دے رہے تھے, اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے انہوں نے کہ پی ٹی آئی اگر مضبوط رہی تو یہ حکومت بھی قائم و دائم رہے گی. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی رہائی کے بعد ڈیل کا تاثر بھی گہرا ہوتا جا رہا ہے, اور دوسری جانب پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں بھی حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی رہائی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے کردار پر بھی خبریں زیر گردش ہیں, اور تاحال وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے ڈیل یا ڈھیل کے تاثر کی تردید نہیں کی, بلکہ دعویٰ کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی جلد جیل سے رہا ہو جائیں گے. دوسری جانب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی جیل میں حالت اچھی نہیں ہے, اور انہیں جو کھانا دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ان کو الٹیاں بھی ہوئیں. جبکہ اس سے قبل بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی یہ دعویٰ کر چکی ہیں کئی دنوں سے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا, ان کے سیل کی بجلی بھی کاٹی گئی, جیل میں جو انہیں کھانا دیا گیا وہ مضر صحت تھا. ایک جانب بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو ادھر پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک آپ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نہیں آئیں گے تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا. اگر آپ 8 یا 10 ہزار لوگ آئیں گے تو 2000 کو تو یہ گرفتار کر لیں گے, باقیوں کو مار پیٹ کر منتشر کر دیں گے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ بالآخر وہ اپنی آزادی کے لیے سڑکوں پر کب آئیں گے. مجھے روز کہا جاتا ہے کہ آپ کال کیوں نہیں دیتے. کال دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن کال میں اس وقت دوں گا جب مجھے یقین ہوگا کہ 3 سے 4 لاکھ کا مجمع سڑکوں پر آئے گا. دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ انہیں اگر 3 لاکھ بندے مل جائیں تو وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا لیں گے, اور انہیں کسی سے مذاکرات کرنے کے لیے کوئی منت بھی نہیں کرنا پڑے گی. پی ٹی آئی میں اختلافات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اسمبلیوں میں نمائندگی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل سے رہا کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے, تو اس کی بنیادی وجہ قیادت کا فقدان اور آپس کے اختلافات ہیں. اگر ایک جگہ دھرنا دے کر بیٹھ جائے تو عمران خان کو رہا کرا لیں گے, احتجاج کر کے غائب ہو جانے سے بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے. ادھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم لانے کی گونج بھی سنائی دے رہی ہے. اپوزیشن جماعتیں حکومت کو 26ویں آئینی ترمیم لانے سے تو نہ روک سکی, لیکن مولانا کہتے ہیں کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے اور بھرپور مزاحمت کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے سے قبل پی ٹی آئی کی جانب سے ملک بھر میں وکلا تحریک چلانے کی بات کی جا رہی تھی, اور حامد خان گروپ جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما بھی ہیں, انہوں نے ملک بھر میں وکلا تحریک چلانے کی بات کی تھی. لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدارتی انتخابات میں حامد خان گروپ کے منیر احمد کاکڑ آسما جہانگیر گروپ کے میاں رؤوف عطا کے مقابلے میں ناکام ہو گئے, جبکہ سیکرٹری کی سیٹ پر حامد خان گروپ کے سلمان منصور کامیاب ہوئے. سپریم کورٹ بار کے انتخابات کے نتائج بتاتے ہیں کہ وکلا میں بھی تقسیم موجود ہے, اور پی ٹی آئی کے لیے آئینی اور قانونی معاملات پر پاکستان بھر کے وکلا کی حمایت حاصل کرنا یا کوئی تحریک چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا. ان سب معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں احمد صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمایوں صاحب یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ
بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ڈیل کی افواہیں مسلسل گردش کر رہی ہیں. علی امین گنڈا پور کے کردار پر بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. کیا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا بس ان کے کیسز ختم ہو گئے تو ان کو رہائی مل گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے زیادہ بےہودہ بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بڑی بےہودہ بات یہ تھی کہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھنا ہی غلط تھا، کیونکہ جب ان کا وہ کیس جو توشہ خانہ کیس تھا جب وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد توشہ خانہ 2, 3, 4 کی تک ہی نہیں بنتی تھی، کیونکہ یہ قانون کے خلاف ہے. اگر آپ کے اوپر ایک کیس بنتا ہے، ایک چیز کا ایک کیس، اسی نوعیت کے اسی کیس میں سے دوسرے کیسز نکال کے ڈالنا ہی بدنیتی ہے، غلط ہے. اور اس کا پورا سہرا جو ہے نا ہمارے 2 چیف جسٹسز کے اوپر میری نظر میں جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس پہ انصاف نہیں ہونے دیا. اس لحاظ سے میں آپ کو سمپل ایک بات بتاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں آپ ایک چھوڑے 50 فارورڈ بلاک بنا لیں، ان میں سے کوئی بھی فارورڈ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں الیکٹیبلز نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو الیکٹیبل بناتی ہے. جس کے سر پر سے پاکستان تحریک انصاف ہاتھ اٹھا لے، چاہے وہ پرویز خٹک جیسا، یہ جہانگیر ترین جیسا نامی گرامی پولیٹیشین کیوں نہ ہو، وہ ایک دم زمین پہ آ کے گر جاتا ہے. کیونکہ اصل جو طاقت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام کی طاقت ہے. وہ کہتے ہیں the people are more powerful than the people in power. ٹھیک. اچھا، لیکن خواجہ آصف تو آپ نے وہ تو کہہ رہے ہیں بڑا کلیئرلی کہ بشرا بی بی کی رہائی، پھر گنڈا پور صاحب کی کا غائب ہونا، پھر اچانک سے نمودار ہونا، یہ دونوں عوامل جو ہیں یہ نورہ کشتی اور معافی تلافی کی خبر دے رہے ہیں. تو یہ سب بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. اتنا بڑا کلیم جو یہ کر رہے ہیں، اٹ از جسٹ ٹو ڈسکریڈٹ پی ٹی آئی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات کر رہے ہیں، یا پھر یہ واقعی کوئی پیچھے کوئی ایسی چیز چل رہی ہے؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، آپ ایک طرف خواجہ آصف صاحب کا بیان دیکھ لیں، دوسری طرف آپ رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھ لیں. رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ کسی کے ساتھ کوئی وہ کیا کہتے ہیں تاکہ ہم کوئی کسی نتیجے پہ پہنچے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، نہ وہ لچک دکھا رہے، نہ کچھ کر رہے. یہ کیونکہ بشرا بی بی کے رہا ہونے سے پہلے فیصل واڈر صاحب بھی کچھ اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں ہی کر رہے تھے کہ ڈیل ہو گئی ہے، بشرا بی بی باہر آ جائیں گی. اس طرح کی جو باتیں اور جو ڈیٹس انہوں نے بتائیں، جس طرح سے بات کی انہوں نے، جو ڈیٹس کی انہوں نے پروڈکشنز دی، وہ سب کچھ ویسے ہی ہوتا گیا. There will never be any deal. ڈیل تب ہوتی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان نے یا کسی نے ڈیل کرنی ہوتی تو آج سے 8, 9, 10 مہینے پہلے، 11 مہینے پہلے کب کی ڈیل ہو کے کب کا کون کہاں چلا گیا ہوتا ہے. اس کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ یار 3 سال کے لیے خاموش رہو. جس طرح ایک زمانے میں بیگم کلثوم نواز نے نواز شریف کی رہائی کے لیے مشرف دور میں کچھ عرصے کے لیے سیاست میں حصہ لیا، کیا بشرا بی بی بھی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے کچھ ایسا کردار ادا کریں گی؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کیا وہ ایکٹیو پولیٹکس میں بھی کوئی حصہ لیں گی؟ پاکستان تحریک انصاف میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں عمران خان فیملی پولیٹکس چاہتا ہی نہیں ہے. اگر چاہتا ہوتا بہت پہلے کر بھی چکا ہوتا، وہ چاہتا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ گمان کرنا کہ بشرا بی بی یا ان کی بہنیں، ان میں سے کوئی ایک پولیٹیکلی ایکٹیو ہو کے پاکستان تحریک انصاف کی جو رینز ہوتی ہیں ان کو پکڑیں گے، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی چیز بات کبھی ہوگی. یہ چیز نہیں ہوگی. اب اس چیز کو بھی سیٹل کر دیں. سر، سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت تو کہتے ہیں کہ 3 سے 4 لاکھ لوگ ہوں گے تو بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا لیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ تو مزید یہ کہا ہے کہ احتجاج کی کال دے کر اور حاضری لگا کر اراکین اسمبلی غائب ہو جاتے ہیں. علی امین گنڈا پور کا کام احتجاج نہیں ہے. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت یکسو ہو کر کیوں ایک دھرنا یا احتجاج کی کال نہیں دیتی؟ مجھے ایک بات بتائیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کی کال پر لوگ نکلے نا تو مجھے ایک بات بتائیں، یہ 500 کنٹینر کوئی کیوں لگائے؟ یہ پلوں سے، اٹک پل سے اور فلانے برج سے اور موٹر وے، آپ نے آج سے اس سال سے پہلے آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اگر اسلام آباد میں جلسہ ہے تو آپ کلر کہار سے یا چکری سے آپ موٹر وے بند کر دیں؟
یا آپ برہان سے یا اس جگہ سے موٹر وے بند کر دیں، یا آپ ٹیکسلا سے ہائی وے بند کر دیں، یا آپ رواد کے پاس سے ہائی وے بند کر دیں، یا آپ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں وہ ساری چیزیں بند کرتے ہیں، کبھی آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ اس طرح کا کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اگر پاکستان تحریک انصاف مقبول نہ ہوتی تو یہ لوگ تو سب سے پہلے اس کو دکھانا چاہتے کہ یار دیکھو یہ ہم نے تو اجازت دی تھی، ساری سڑکیں کھلی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ رش تو جمعہ بازار میں لگا ہوا ہے. یہ تو آپ کو بتاتے، لیکن ان کو پتا ہے کہ کتنی مقبول ہے، اس وجہ سے وہ جو ساری جو جس لحاظ سے سڑکیں بند کر دیتے ہیں، ایک ایک چیز بند کر دیتے ہیں، وہ سڑکیں جو انہوں نے کہی تھی کہ اس سڑک سے آپ وہ ٹریول کر سکتے ہو، وہ سڑکیں بھی انہوں نے بند کی ہوئی کارکنان تو تھی. نکل آتے ہیں آپ کی کال پہ، پرابلم اس کے پھر آپ کی لیڈرشپ غائب ہوتی ہے. ابھی یہی بات تو شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کہ صرف علی امین گنڈا پور کا کام تو نہیں ہے، باقی لیڈران کہاں پہ ہیں، وہ کیوں نہیں لیڈ کرتے، وہ صرف کرٹیسائز ہی کرنے کے ہیں. ایک بندے پہ چھوڑ دینا کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ود گریٹ پاورز کمز گریٹ رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، تو جتنا بڑا ہوتا ہوگا اتنی امپورٹنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پہ جو مجھے پتا ہے، اب یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے ان لیڈران کو کہ جو کہ نیشنل اسمبلی میں یا جو کہ سینٹ میں، ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ ذرا کرو گے، اور آپ نے دیکھا مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ ان لوگوں نے ڈاکہ زنی کی ہوئی ہے، لوگوں کو اغوا کر کے یا لوگوں کے ضمیر خرید کے بائی فورس. 164 کے تحت ہم لوگوں نے پورا ایک کیس جس کے اندر ہر ایک قسم کے ثبوت موجود ہے منی لانڈرنگ کے، اس کو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ختم کر دیا تھا. تو اس قسم کی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، حکومت ججز کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے بھی نیا بل جمعے کو اسمبلی میں پیش کرنے جا رہی ہے، تو پی ٹی آئی اس کی حمایت کرے گی یا مخالفت؟ دیکھیں میرے لحاظ سے ججوں کی جو نمبرز ہیں نا، وہ اگر آپ کو ضرورت ہے آپ ضرور بڑھائیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنے ججوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایک لاسٹ کوسچن، آپ بڑے پوزیٹیو ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب شاید نومبر میں رہا ہو جائیں، تو یہ اپٹیمزم کہاں سے آ رہا ہے؟ where you are driving from؟ اس لحاظ سے آ رہا ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں سارے بوکس ہیں، سارے بالکل غلط کیسز ہیں. یہ 300 کیسز اس کے اوپر کر رہے ہیں، سارے غلط کیسز ہیں. کیسز نے ختم ہونا ہے سونر اور لیٹر. اٹ از بیٹر کہ وہ سونر ختم ہو جائے بنائے اس بات لیٹر، کیونکہ جتنا یہ لیٹ کرتے جائیں گے ان لوگوں کے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا جب حکومتیں بدلیں گی. یہ لوگ نہیں برداشت کر سکیں گے، وہ ہے. اور یہ یاد رکھیں، عمران خان کے لیے ان لوگوں نے کہا تھا، جیل حکام نے کہا تھا کہ عمران وہاں پہ بجلی نہیں تھی اس لیے کھانا باہر سے منگوایا گیا تھا. اگر بجلی نہیں تھی کیا 5000 قیدیوں کے لیے سب کے لیے کھانا باہر سے آیا تھا؟ ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد، رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ میں. ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کے حصے میں جوائن کیے اسلم غوری صاحب، ترجمان ہیں جمعیت علماء اسلام. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پہلے سن لیتے ہیں کہ مولانا نے 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے حوالے سے کیا کہا ہے، اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے اسلم غوری صاحب کی طرف. ہم اس کو 22 کلازز پہ لے آئے، اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے، اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے، ہمارے 8 ووٹوں کی ان کو ضرورت تھی، وہ 11 ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ گاہ میں محفوظ کر دیا تھا. اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندا ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا. پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا، وہ اپنے حالات کی وجہ سے. لیکن یہ بھی نہیں کہ ہمارے اوپر تنقید کی، ہماری تعریف کی کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بہت سی مشکلات بھی حل ہوئی ہیں، اور پھر ہم نے ان کو مسلسل اعتماد میں رکھا ہے. اسلم غوری صاحب، مولانا کہتے ہیں کہ حکومت نے 11 MNAs کا بندوبست کر رکھا تھا، اور اگر وہ حمایت نہ بھی کرتے تو حکومت اپنی منمانی ترمیم منظور کرا لیتی. تو آپ نے حکومت کا ساتھ دینے کی بجائے اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک مضبوط احتجاجی تحریک چلانے کا آپشن کیوں نہ استعمال کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک تو اب بھی چل رہی ہے. اب بھی ہماری اپوزیشن کی بڑی پارٹی کہہ رہی ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور اب بھی وہ تحریک چلانے کی باتیں کرتے ہیں. تحریکوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اگر ہم یہ ہو جاتی، جو 26ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی ایز اٹ از 56 کلاسز کے ساتھ، اگر یہ پاس ہو جاتی تو اس کے بعد ہماری تحریکوں سے یہ واپس نہ ہوتی، پھر قومی اسمبلی اور صوبہ کا وہ ایک جو پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد ہی یہ تبدیل ہوتی نا، ایسے تو نہ تبدیل ہوتی جو پارلیمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے. تو ہم نے آخری ٹائم تک، اور پی ٹی آئی آخری ٹائم تک انگیج تھی، اور ہم اس حد تک کہ ہم حال کے اندر تھے تو بھی ہم سے انگیج تھی. اب ان کی کیا مسئلت تھی، انہوں نے ووٹ نہیں دیا
तो अपनी पार्टी की पॉलिसी होती है, लेकिन हमने इन पूरी सिलसिले में सिस्टम में जो हमने गेन किया वो ये किया है कि हमने कंसेंसस गेन किया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने कोई क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन हमने एक क्रेडिट लिया है कि सबसे कंसेंसस से होना चाहिए। मैं इसमें ना पीटीआई को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े ज़र्फ से हमसे काम लिया कि 56 क्लासेस में से 22 क्लासेस पे हम एग्री हुए और उन्होंने उसे कबूल किया। और एक लम्हा ऐसा भी आ गया था, आखिरी रात के 12 बजे काबीना का इजलास बुला लिया गया था, उसमें 56 क्लासेस के ऊपर उन्होंने अपना काबीना में पेश करके उस बिल को पास करा रहे थे। मैं समझता हूँ अगर वो बिल पास हो जाता, आज फौजी अदालतें कायम हो चुकी होती। सर, जिस तरह से भी आप फौजी अदालतों की बात कर रहे हैं, तो अभी भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहा जा रहा है कि कुछ चीजें मुबहम है, हुकूमत उन पर 27वीं आईनी तरमीम भी लाने जा रही है। तो मौलाना कहते हैं कि हुकूमत का बाप भी उसे मंजूर नहीं करा सकेगा। अगर हुकूमत ने इस बार भी 11 बंदे तोड़ लिए तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन एक सहाफ़ी ने किया था और उन्होंने मौलाना से कहा कि 27वीं तरमीम में फौजी अदालतों को लाया जा रहा है और फौजी अदालत दोबारा वो चीज़ें जो 26वीं तरमीम में बाकी रह गई थी उन चीज़ों को दोबारा नए सिरे से इसमें लाया जा रहा था, जिस पे मौलाना साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि फिर किसी का बाप भी इसको पास नहीं करा सकेगा। जी। मैं ये अर्ज करूं कि हमें लफ्ज़ 27 से चिढ़ नहीं है, ना 27 के लफ्ज़ से कोई तकलीफ है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें पहले तय हो चुकी है हमारे हुकूमत के दरमियान में, अगर हुकूमत वो चीज़ें लाएगी तो वो इंशाल्लाह नहीं होंगी। आप बेफिक्र रहिएगा, इंशाल्लाह हम उनको करने नहीं देंगे। ठीक। मौलाना आज भी कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है और इलेक्शन फ्रॉड थे, तो फिर इस असेंबली से पास होने वाली तरमीम की हैसियत खुद ही मौलाना की नज़र में मशकूक हुई ना। इस सारे अमल का हिस्सा बनकर JUIF ने हासिल क्या किया? मैंने कहा कि आपने बहुत हासिल किया। हमने अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा किया और आपने देखा पीटीआई और हुकूमत के दरमियान में कितने फासले थे। और पीटीआई के दोस्तों से भी अगर आप बात करेंगी तो 95% उनकी बातें इसी में शामिल है जो तरमीम पास हुई है। लेकिन जब आप किससे बार्गेनिंग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनका भी कबूल करना पड़ता है। 100% वो अपना तो नहीं ले बनवा सकते उनसे। एक तो चीजें उनकी आ गई है, पैनल की, चीफ के पैनल की है, उसको तो मेरा ख्याल पीटीआई ने भी एक्सेप्ट कर लिया, याजा साहब को, उनको भी अब कोई इतराज नहीं है उस पर। और इस तरह एक दो जुडिशल काउंसिल है, इस तरह की एक दो बातें हैं जिस पे उनको एतराज है। 2 बातों के अलावा मैं समझता हूँ किसी पे भी उनको एतराज नहीं है और ना था। तो इसलिए मैं सब कंसर्न ने गेन किया है और पूरी कौम को बताया है कि हम इकट्ठे चल सकते हैं, हमारी सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब एक कौमी मसला हो, आईनी मसला हो, जो कौम के लिए था, ये 25 करोड़ आवाम के लिए, इसमें फौजी अदालत में अगर कोई पेश होता तो हम और आप में से कोई भी तो हो सकता था। तो इसलिए ये 25 करोड़ आवाम के लिए मसला था, उसके लिए अगर हम सब ने मिलकर कंसेंसस से ये बात पास की है तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क का फायदा हुआ है। ठीक सर, अब जो जुडिशल कमीशन जिसने आईनी अदालत का सरबराह बनाना है उसमें चीफ जस्टिस खुद भी उम्मीदवार होंगे, तो इस तरह जो अरकान आईनी अदालत के सरबराह को मुंतखब करेंगे उनमें हुकूमत के अरकान की अक्सरियत होगी, तो आपको नहीं लगता ये मामला कुछ ज्यादा पेचीदा हो जाएगा? देखिए, अब हुकूमत की अरकान की अक्सरियत से मुराद ये है कि देखें जो जुडिशल कमीशन बना है उसमें कौमी असम्बली और सेनेट से उम्मीदवार कैंडिडेट्स लिए गए हैं, सॉरी मेंबरान लिए गए हैं। अब देखिए कौमी असम्बली 365 पे है और वो 100 से ऊपर है, बस इतने में इक्वल तो नहीं ले सकते ना हम किसी को भी। तो जो वहाँ जितने होंगे वहां से आएंगे, जितने होंगे दूसरे सेनेट से आएंगे। दूसरी चीज मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप किसी बात पे नेगोशिएट करते हैं तो कोई एक आध बात तो उनकी भी तो माननी पड़ती है ना। ये कल को पीटीआई की अगर हुकूमत होगी तो यही फार्मूला तो उनके लिए भी होगा ना, और इसके बाद अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी तो यही फार्मूला उनके लिए भी होगा। तो ये सबके लिए आइन के अंदर एक फार्मूला बना है, वो किसी खास हुकूमत या खास शख्स के लिए नहीं बना, और ये एक फॉर एवर के लिए बना है 1973 के आइन के अंदर। और आपको याद होगा 18वीं तरमीम में जब ये फार्मूला बना था तो 19वीं तरमीम में उस वक्त के चीफ साहब जो थे उन्होंने इसको अपने ताकत के जोर पर इसको वापस करवाया था और 19वीं तरमीम करवाई गई थी, जिसकी वजह से ये 18वीं तरमीम में बना गया फार्मूला वापस हो गया था। सही। अच्छा मौलाना फजल रहमान, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कोई मफाहमत करा सकते हैं ताकि बानी पीटीआई की रिहाई हो सके? देखिए, हमारे और पीटीआई के दरमियान में 2 बातें हैं। हम उनको डे बाय डेली के जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो होंगे अपने
शेड्यूल जो भी चीजें डेली की होंगी, जो मैटर होंगे, जो पार्लियामेंट के उसके अपना रिकॉर्ड पे चीजें आएंगी, वो हम आपस में डिस्कस करेंगे, चाहे सेनेट में है और कौमी असेंबली में है। इससे ज्यादा हमारा उनका कोई इत्तेहाद नहीं है, ना इससे ज्यादा हमारे दरमियान में कोई ऐसी चीज है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई के दोस्त जो हैं वो अपना मुकदमात इस वक्त अदालत में है, उनको मेरा ख्याल रिलीफ मिल रहा है। बुशरा बीबी को रिलीफ मिला है, शायद अलीमा खान साहबा को भी रिलीफ मिला है। मैं समझता हूँ कोर्टों से उनको रजू करना चाहिए, और कोर्ट उनको रिलीफ देते हैं तो अच्छी बात है। वकला की बेहतरीन टीम है पीटीआई के पास। ठीक है, मौजूदा हुकूमत का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? JUIF पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के साथ मिलकर तब्दीली लाने की पोजीशन में है? नहीं, हम तब्दीली लाए ना लाए, मौजूदा हुकूमत बैसाखियों पे खड़ी हुई है जी। और उसकी एक बैसाखी उसके नीचे सबसे छोटी पार्टी उस बैसाखी के अंदर जो है वो बाप है। तो अगर बाप भी उस हुकूमत को छोड़ दे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। MQM है, पीपल्स पार्टी तो पहले ही कहती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, गो के तमाम आईनी ओहदे उनके पास है। मैं नहीं समझता ये हुकूमत तो बैसाखियों पे खड़ी हुई है, किसी टाइम एनी टाइम भी जा सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया, असलम मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।